अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों और वाक़यात पर तबसरा करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप के बेशतर ममालिक में आज मुरहा 27 दिसंबर को वैक्सीन डे मनाया जा रहा है। यानी यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक में वैक्सीन का आगाज़ हो गया है, वैक्सीन लगाई जा रही है। हम बात करेंगे जर्मनी, इटली, स्पेन, ग्रीस में इस वैक्सीन का तजर्बा कैसा रहा, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं और ये किस तरह जारी हो चुकी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो इस्लामी ममालिक हैं, आपको पता है कि उनमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इसकी मंजूरी दे चुके हुए हैं और आगाज़ भी कर दिया है। तो जानने की कोशिश करेंगे सियासी थ्योरी के हवाले से, जिसमें खासतौर पर मुसलमान कम्युनिटीज़ के खदशात पाए जा रहे थे कि इस वैक्सीन में हराम अज्जा की मिलावट है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान उलमा इसके बारे में क्या कह रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक की फतावा कौंसल और साइंस के डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखने वाले उलमा का इसके बारे में क्या ख्याल है। इसके अलावा हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस ऐलान की तरफ जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किया है कि जो उनका रोशन डिजिटल अकाउंट का जो उन्होंने आगाज़ करवाया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपनी रकूम पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं, नए अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये ऑनलाइन अकाउंट है। वो तजर्बा बहुत कामयाब रहा है। बहुत से पैसे पाकिस्तान की हुकूमत को मिल रहे हैं। इस सिलसिले में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या, और क्या जो हम लोग यूरोप में मौजूद हैं हमें उस रोशन डिजिटल अकाउंट से फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं। मेरे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमें अच्छी सी फीडबैक देते हैं और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। आज यूरोपीय ममालिक कोरोना वैक्सीन के हवाले से वैक्सीन डे मना रहे हैं। यूरोप भर के बेशतर ममालिक में आज से बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, ग्रीस और दीगर बेशतर ममालिक ने बाकायदा आज वैक्सीन का आगाज़ किया है। हंगरी ने कल यानी कि मुरहा 26 दिसंबर से वैक्सीन लगाना शुरू कर दी थी। ये वैक्सीन जो इस्तेमाल के लिए लॉन्च की गई है, ये फाइज़र और बायोनटेक के इश्तराक से तैयार की गई है। आपको पता है कि फाइज़र अमेरिकन कंपनी है और बायोनटेक जर्मनी की कंपनी है, जिनका कहना है कि ये वैक्सीन 95% तक मौसर साबित होती है। अगर लोगों को लग जाए तो उसके बाद ये चांस नहीं है कि कोरोना उन पर अटैक कर सके। बरतानिया और अमेरिका इससे पहले ही इसकी मंजूरी की इजाज़त दे चुके हुए हैं और ये वैक्सीन लगाई जा रही है। बरतानिया में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। इस पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर ये वैक्सीन जर्मन कंपनी ने तैयार की है तो जर्मनी में इतनी लेट क्यों शुरू हुई है। तो उसका जवाब ये है कि तमाम यूरोपीय ममालिक जो हैं वो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी के अंडर आते हैं और उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने इस वैक्सीन की मंजूरी 21 दिसंबर को दी थी, तो उसके बाद ये वैक्सीन लगना शुरू हुई है। सबसे पहले चलते हैं जर्मनी में। जर्मनी ने अपनी 16 वफाकी रियासतों को कोरोना वायरस वैक्सीन की खेप रवाना कर दी है और इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है। जर्मन महकमा सेहत के वज़ीर जो हैं उनका ये कहना था कि इसके लिए 27 सेंटर जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं और उनको वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। वॉलंटियर टीमें हायर कर ली गई हैं और उनके ज़रिए ये वैक्सीन भेजी जा रही है। इस वैक्सीन का आपको पता है कि एक ख़ास किस्म के दर्जा हरारत के अंदर रखना होता है। -70 डिग्री सेल्सियस तक इसको स्टोर करना पड़ता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ रेफ्रिजरेटर और मुख्तलिफ थर्मसेस ऐसे चाहिए होते हैं जो इसकी तरसील एक जगह से दूसरी जगह तक मुमकिन बना सकें। तो इसके लिए मोबाइल टीमें लगाई गई हैं, जर्मन वज़ीर सेहत का कहना है, और वो ये टीमें इसको पहुंचा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, उस पर उन्होंने वाजे किया है, जर्मनी की जो वज़ीर सेहत हैं उनका कहना है कि इसको ये ना समझ लिया जाए कि अब वैक्सीन का आगाज़ हो गया है तो इससे वैक्सीन जो कोरोना है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन में ये काबू में नहीं आएगी। लाखों लोगों को जब तक ना लगाई जाए उतनी देर तक इस कोरोना को काबू करना आसान नहीं है।
جرمنی نے بھی وہی پالیسی بنائی ہے کہ سب سے پہلے 80 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جائے گی، اور ان میں وہ افراد شامل ہوں گے جو کیئر ہاؤسز میں رہتے ہیں یا سینئر سٹیزن ہیں۔ اس کے علاوہ ہسپتالوں اور نرسنگ ہاؤسز میں کام کرنے والے عملے یعنی ہیلتھ ورکرز کو یہ لگائی جائیں گی، اور اگلے سال مارچ تک اس مقصد کے لیے 11 سے 12 ملین خوراکیں درکار ہوں گی۔ اتنی ویکسین سے 55 لاکھ سے 60 لاکھ افراد مستفید ہو سکیں گے۔ ایک تازہ ترین جرمنی میں ریسرچ کی گئی ہے جس کے تحت 2/3 آبادی ویکسین لگوانے پر رضامند ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اٹلی میں بھی آج ویکسین ڈے منایا جا رہا ہے۔ اٹلی کی جو ان کا سینٹر ہے روم اسپالنزانی، اس میں اس کی جو ڈائریکٹر ہیں اس کو لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نرس ہیں کلاؤدیا، ان کو لگائی گئی ہیں جن کی عمر ابھی صرف 25 سال ہے، لیکن چونکہ ان کا تعلق محکمہ صحت سے ہے اور ان کا تعلق براہ راست مریضوں سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو لگائی گئی ہے۔ دونوں کا، اور ایک اور ہیں عمر ان کا نام ہے، ان کو لگائی گئی ہیں۔ ان تینوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں اور اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا۔ پروفیسر ایسا مریا روزاریا اور اس جو نرس ہیں کلاؤدیا الیویرینی اور جو اوپراتورے ہیں عمر التوبیلی، ان کے جو آج صبح 7:30 بجے ان کو لگوائی گئی تھی، اور ان کے انٹرویوز بھی آ چکے ہیں جن میں ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اٹلی کے وزیر اعظم جوزیپے کونتے نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ ویکسین ڈے کا آغاز ہو گیا ہے، اٹلی دوبارہ بیدار ہو رہا ہے اور ہم سب مل کر اس کرونا وائرس کو شکست دیں گے۔ اسی طرح جو روحانی دنیا، مسیحی روحانی دنیا کے رہنما پوپ فرانسس ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک سرنگ کے آخر میں ایک ٹمٹماتی سی روشنی ہے جس میں ایک امید جاگی ہے کہ اب دنیا اندھیرے سے نکل کر دوبارہ روشنی کی طرف آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ویکسین تمام شہریوں کو دی جائے اور اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہ رکھا جائے، اور نہ صرف امیر اور غریب کا کوئی فرق نہ رکھا جائے بلکہ اس میں جو مختلف ممالک ہیں ان میں امیر ممالک اور غریب ممالک کا بھی فرق نہ رکھا جائے، تاکہ دنیا سب مل کر ایک نئے عزم سے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اس کے لیے اٹلی نے بھی مختلف شہروں میں اس کو روانہ کر دیا ہے، جس میں سیچیلیا ہے، تورینو، پیروجا، میلانو، لومباردیا اور فارماچیو زیندا جو ہے وہ پادوا کی، ناپولی، پولیا اور فیرینسے، اور پولی کلینیکو دی سان مارتینو جو ہے وہ جینوا، اور اس کے علاوہ بولونیا ایملیہ رومانیا میں بھی یہ روانہ کر دی گئی ہیں۔ اسپین میں بھی آج ویکسین کا آغاز ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی ویکسین جو ہے وہ ایک 96 سالہ بوڑھی خاتون کو لگائی گئی، اور اس پر بھی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کسی قسم کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ نہیں آئے۔ اسی طرح پورے اسپین میں، کتالونیا میں اور دیگر شہروں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے۔ تنظیمیں ہائر کر لی گئی ہیں، لوگ جو ہے وہ متعین کر دیے گئے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ پورے اسپین میں اس کو لے کر جائیں، اور اس طرح اسپین اور دیگر تمام یورپی ممالک یہی اصول اپنا رہے ہیں کہ اس بڑے سٹیزن شہر جو بڑے سینئر سٹیزنز ہیں ان سے شروع کی جائے گی، اور جو ہیلتھ کے ورکرز ہیں ان کو شروع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گریس نے بھی ایک نرس کو لگا دی گئی ہے، اور مختلف اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ لائیو آ کر اس کو لگوائیں گے تاکہ لوگوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ کرونا ویکسین کے حوالے سے مختلف قسم کی سازشی تھیوریاں دنیا بھر میں برپا ہو رہی تھی، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی مائکرو چپ انسٹال کر دی جائے گی لوگوں کے اندر ان کی پرائیویسی جاننے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس قسم کی تھیوری بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید بڑی کمپنیاں جو ہے وہ 5G جاری کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ بل گیٹس پر بہت سی بل تھیوری جو کانسپریسی تھیوریز ہیں ان کو لاگو کیا جا رہا تھا، جو کہ مختلف سائنسدانوں کے جو بیانات ہیں اور ان کی رائے کے بعد وہ زائل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان دنوں ایک بہت زیادہ ویڈیو وائرل کرنے کی کوشش کی کہ کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوئے اور ان کی جلد پر اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ یہ 2 ایسے واقعات سامنے آئے تھے جس کے بعد کمپنی نے آفیشیلی طور پر ایسے لوگوں کو فی الحال روک دیا تھا،
جن کو ہائی قسم کی الرجیز ہیں، جو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ ٹیکہ لگوانے جاتے ہیں تو آپ سے کویسچن یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی الرجی ہے تو آپ اس کو نہ لگوائیں. تو اس میں بھی ایسے لوگوں کو جن کو خاص قسم کی الرجیز ہے، اس سے پہلے ڈاکٹر آپ سے کویسچن کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو لگایا جاتا ہے. تو روک دیا گیا. پھر ایک ویڈیو وائرل کی گئی جس میں کہا کہ نرس کوئی فوت ہو گئی ہے امریکہ میں، جو کہ ایک فیک نیوز تھی. بعد میں یہ ثابت ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ فوت نہیں ہوئی تھی. اسی طرح ایک تھیوری مسلمانوں میں بہت زیادہ جو پھیلائی گئی اور جس پر بات ہو رہی ہے، جس پر خدشات کا اظہار کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس کرونا وائرس میں سور کی چربی اور حرام جانوروں کی جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں اجزاء، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اس کا لگوانا حرام ہے. تو اس سلسلے میں جو متحدہ عرب امارات کی فتویٰ کونسل ہے، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ اس ویکسین کو لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی کسی انسانوں کی جان بچانی ہو تو اس کے لیے چاہے حرام اجزاء بھی شامل ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بہت موذی مرض ہے اور اس سے دنیا کو بچانا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ فتویٰ پہلی دفعہ نہیں آیا. آلریڈی جو کویت میں بایو میڈک کے حوالے سے ریسرچ ادارہ ہے یا دیگر اسلامی ممالک میں جو سائنس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور جن کا موضوع سائنس ہے، ان کے سامنے یہ موضوع آج پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جتنی بھی ویکسینز آتی رہی ہیں، سوائن فلو کا ویکسین تھا یا دیگر ویکسین جس میں اس طرح کے اجزاء شامل ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس پر آلریڈی علماء اور مختلف ممالک کی جو سائنس اکیڈمیز ہیں وہ اس کو دیکھ چکی ہیں، اس کو ڈیل کر چکی ہوئی ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کا یہ فتویٰ پہلے سے ہی موجود ہے کہ ایسی کوئی بھی بیماری جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو پہنچتی ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتوں کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو روکنا چاہیے. یہ اسلام کا بھی فرض ہے کہ انسانی جانیں بچانا زیادہ ضروری ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے اور اپنے ٹویٹر سے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا جو پروجیکٹ تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، اس کی وجہ سے قوم کو بہت فائدہ ہوا ہے. ماشاءاللہ $200 ملین سے تجاوز کر گئی ہیں رقوم جو اوورسیز پاکستانیوں نے جمع کروائی تھی. تحصیل اظہار میں تیزی آ رہی ہے اور پہلے $100 ملین، $76 ملین، جبکہ اگلے $100 ملین محض 28 روز میں وطن پہنچ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تجربہ ہے ان کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، وہ بہت کامیاب رہا ہے. اس پر ہم ایک ویڈیو پہلے بھی تیار کر چکے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کھولا ہے کہ اگر وہ آپ آن لائن جا کر اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. ملک کے بیشتر بڑے ادارے جو ہیں وہ اس اسکیم میں شامل ہیں. آپ اپنی ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، یوروز میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، آن لائن اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. جو بیوروکریسی ہے اس کو بہت آسان کر دیا گیا ہے. اپنی رقمیں یہاں سے بیٹھ کر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں، پراپرٹی ہے یا کوئی خراجات کر رہے ہیں یا بل جمع کروانے ہیں یا کسی قسم کا کوئی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، تو آپ اپنے اس اکاؤنٹ کے ذریعے جمع کروا سکیں گے. اور اس میں جو خاص چیز بتائی گئی تھی حکومت کی جانب سے وہ یہ ہے کہ آپ جب چاہیں اس اکاؤنٹ سے پیسے اپنے ملک یعنی جہاں آپ رہ رہے ہیں دوبارہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اور حکومت آپ کو نہیں روکے گی. تو اس حوالے سے جو پاکستانی اس اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو بیرون ملک رہ رہے ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں تقریباً 17,60,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں. کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کا اندازہ 8 کروڑ سے اوپر لگایا جا رہا ہے. مختلف ممالک میں اس کے بہت برے اثرات سامنے آئے ہیں. ہمارے بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ بدقسمتی سے کانسپریسی تھیوریز پر زیادہ توجہ دیتے رہے ہیں، لیکن جو ابھی صورتحال یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کی آئی ہے اس کے لیے کسی ڈیٹا نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر شخص نے اپنے کسی نہ کسی عزیز کے موت کی خبر لگائی ہوگی. ایسا پہلے نہیں ہو رہا تھا. اور آپ ایسے لوگ اب یورپ میں بہت زیادہ موجود ہیں جو صحافی طبقے سے تعلق ہے، جو سوشل میڈان میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. اگر آپ کو کسی کی بھی بات کا یقین نہیں آتا تو آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو جا کر ضرور دیکھ لیں، جس میں وہ عوام کو اپیل کرتے نظر آتے ہیں اور وہ عوام کو بتاتے نظر آتے ہیں کہ یہ بہت
موذی مرض ہے، اور قرآن و سنت سے یہ ثابت کرتے نظر آتے ہیں کہ اس سے اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں۔ ایک انسان کی زندگی بچانا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کی زندگی بچانا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو سیریس لیں۔ جو نیا وائرس جو میوٹیشن ہونے کے بعد آیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ خبریں نکال کر دیکھیں تو یہ وائرس ڈنمارک، اٹلی، فرانس، اسپین کے علاوہ اب کینیڈا اور جاپان تک پہنچ گیا ہے۔ جاپان نے بہت سے شہریوں کی اپنے ملک میں آمدن کے حوالے سے نئے قوانین لاگو کیے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا، امریکہ بھی اپنے ملک میں آنے والے لوگوں کے لیے کوارنٹائن کا شرائط رکھنے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے آگاہی لیتے رہیں اور اس کو سیریس لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔